बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। जो मेरे चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। डियर लिसनर्स, आइए बढ़ते हैं अपनी एक और कहानी की तरफ जिसका नाम है बंदर का पंजा। रात बहुत ठंडी थी। घर की तमाम खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए गए थे। बड़े कमरे में अंगीठी में आग जल रही थी। बाप बेटा एक दूसरे के आमने सामने बैठकर ताश खेल रहे थे। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। बेटे ने उठकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर उसके अब्बू काशिफ के दोस्त नादिर खड़े थे। आइए चचा जान, अंदर आ जाइए, नोमान ने रास्ते से एक तरफ हटते हुए कहा। नादिर ने कदम आगे बढ़ा दिए। नादिर को जूं ही काशिफ ने देखा, तेजी से उठा और उसके गले लग गया। यार, कहाँ था तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें पता है कि मैं आजकल कितना मसरूफ हूँ। 3 दिन हो गए हैं और मैंने अभी तैयारी करनी है। तुम फिर जा रहे हो? हाँ। कब वापस आओगे? तुम्हें तो पता ही है हमारी मुलाजमत का, मुल्की हालात कहाँ ठीक हैं। जाने कब छुट्टी मिले। पहले भी बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली थी। वो खड़े खड़े ही बातें कर रहे थे। आप लोग बैठेंगे भी या खड़े रहने का इरादा है? नोमान ने कहा। तो वो हंसते हुए बैठ गए। कुछ देर गपशप लगाने और चाय पीने के बाद अचानक काशिफ बोला, अगले दिन तुमने एक बंदर के किसी पंजे की बात की थी। उस वक्त तो मैंने तवज्जो नहीं दी। अब बताओ क्या बात है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नादिर अचानक परेशान हो गया। बंदर का पंजा क्या मतलब? काशिफ की बीवी सायका हैरत से बोली, हाँ, एक बंदर का पंजा जो पुरअसरार भी है। नादिर ने जवाब दिया, पुरअसरार? जो बात आप लोगों को कुछ नहीं आती, आप लोग उसको पुरअसरार और माफूकुल फितरत समझने लगते हैं। उसके अलावा आप कुछ और समझते ही नहीं हैं। नोमान ने मजाक उड़ाते हुए कहा। नादिर ने काशिफ की तरफ देखा और बोला, अपने कोट की जेब से एक सूखा हुआ बंदर का पंजा निकालकर सबको दिखाया। ये है वो पंजा। आपने ये कहाँ से लिया है? नोमान ने पूछा। आप लोगों को तो पता ही है कि आजकल मेरी ड्यूटी चित्राल में लगी हुई है। वहाँ मेरी मुलाकात एक ऐसे कैलाश आदमी से हुई जो अजीबो गरीब शख्सियत का मालिक था, गंदा और गलीस, मगर लोग उसके पीछे ऐसे भागते थे जैसे वो कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग हो। ये पंजा उसने मुझे दिया था और मुझे बताया था कि इस पंजे से 3 आदमी अपनी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। वो आदमी उससे काम ले चुके हैं। मतलब 2 आदमी इससे काम ले चुके हैं, एक रह गया है। ये पंजा आम पंजा नहीं है। वो तीनों बड़ी तवज्जो से पंजे की कहानी सुन रहे थे। सायका ने पूछा, क्या आपने इसे आजमाया है या नहीं? क्यों? क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं इससे अपनी 3 ख्वाहिशें पूरी करूं। काशिफ पंजे को गौर से देख रहा था। उसकी आंखों में लालच भरा हुआ था। उसने कहा, इसका मतलब है कि एक और आदमी जब अपनी 3 ख्वाहिशात पूरी कर लेगा तो ये पंजा बेकार हो जाएगा, है ना? हाँ। जब तुमने इसे इस्तेमाल ही नहीं करना तो इसे अपने पास क्यों रखे हुए हो? मैंने सोचा कि इसे बेच दूं, मगर लोगों को इसके कमालात पर यकीन नहीं आता। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई कि लगता था वहाँ कोई मौजूद ही ना हो। काशिफ उसके हाथ में मौजूद पंजे को घूर रहा था। अचानक नादिर बोला, इसको अपने पास रखकर मैंने क्या करना है? इसे जला देता हूँ। ये कहकर उसने आग में पंजे को फेंकने की कोशिश की। काशिफ ने उछलकर
اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، یہ کیا کر رہے ہو؟ کاش تم اسے جل جانے دیتے تاکہ میرے دل میں جو اس کے بارے میں خوف سما گیا ہے وہ تو دور ہو جاتا۔ اگر تم اسے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے تو مجھے دے دو، میں تو خود سے دور کرنا چاہتا ہوں، میں یہ تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن کیا؟ اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ شرط؟ کیسی شرط؟ کاشف جلدی سے بولا، اس کی وجہ سے تمہیں کوئی نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہوگی، مجھے منظور ہے۔ کاشف تم میرے دوست ہو، میری بات مانو، اس کو جل جانے دو، میرے دل میں اس کے حوالے سے انجانا سا خوف ہو گیا ہے۔ تم بے فکر رہو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، میرا کام تمہیں سمجھانا تھا، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ اچھا تم یہ بتاؤ کہ خواہش ظاہر کس طرح کی جاتی ہے؟ اسے اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ کر اونچی آواز میں اپنی خواہش ظاہر کرو، مگر میری خواہش ہے کہ تم اس معاملے میں نہ ہی الجھو تو بہتر ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی جادو بھری کہانی سن رہی ہوں، سائقہ نے جھرجھری لیتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر سب لوگ باتیں کرتے رہے، لیکن اب کمرے کی فضا میں ایک انجانا سا خوف بھی چھا گیا تھا۔ اچانک نادر اٹھ کھڑا ہوا۔ کاشف، اب مجھے اجازت دو، کل میں چترال چلا جاؤں گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ ہو۔ میری بات مانو اور اس پنجے کو جلا دو، اس کو اپنے پاس نہ رکھو۔ کاشف نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اسے گلے لگانے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے، پھر اسے باہر چھوڑنے کے لیے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے چہرے پر دبا دبا سا جوش تھا۔ وہ کمرے کے درمیان میں کھڑا ہو کر کہنے لگا، اب میں اپنی پہلی خواہش بیان کرنے لگا ہوں۔ نعمان اٹھا اور کچھ دور جا بیٹھا، جبکہ سائقہ نے کرسی کی پشت سے اپنا سر لگا دیا۔ کاشف نے اپنے کوٹ کی جیب سے بندر کا پنجہ نکالا، اسے بائیں ہاتھ میں پکڑ کر لرزتی ہوئی آواز میں بولا، میری پہلی خواہش یہ ہے کہ مجھے 1,00,000 روپے مل جائیں۔ ابھی یہ لفظ اس کے منہ سے نکلے ہی تھے کہ وہ اچانک بھیانک آواز میں چیخ اٹھا۔ سائقہ اور نعمان بھاگ کر اس کے پاس پہنچے۔ نعمان نے اسے ہاتھ لگایا تو اس کا جسم سن ہو رہا تھا۔ نعمان نے اپنے ابو کا سن جسم ہلاتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا ابو؟ یہ حرکت کیوں نہیں کر رہا؟ کیا مطلب نعمان؟ اور سائقہ چلا اٹھے، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ یہ پنجہ چل رہا تھا۔ جب میں نے اپنی خواہش ظاہر کی تو یہ زندہ ہو گیا اور یہ یوں سرسرانے لگا جیسے سانپ ہو۔ یہ سن کر اس کے رنگ اڑ گئے، مگر آپ کی خواہش کب پوری ہوگی؟ مجھے تو کہیں بھی 1,00,000 روپے نہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ سائقہ بولی، آپ بھی کمال کرتے ہیں، بھلا بندر کا مردہ پنجہ کیسے حرکت کر سکتا ہے؟ آپ کا وہم ہوا ہے، یہ ویسے ہی آپ کے ہاتھ سے چھٹ کے گرا ہوگا۔ نعمان نے جھنجھلا کر کہا، ہاں آپ کو وہم ہوا ہے۔ سائقہ نے بھی اپنے بیٹے کی تائید کی، میں یہ نہیں مان سکتا کہ یہ میرا وہم ہو۔ کاشف چلا کر بولا۔ نعمان نے اپنے ابو کو انگیٹھی کے پاس موجود کرسی پر بٹھایا۔ کاشف نے کانپتے ہاتھوں سے پنجہ اٹھایا اور اسے اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور خوف کی وجہ سے اس کے ہونٹ بار بار لرز رہے تھے۔ باہر ہوا بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ جب وہ کھڑکیوں اور دروازوں سے ٹکراتی تو ایسا دہشتناک شور پیدا ہوتا جیسے سینکڑوں چڑیلیں مل کر بین کر رہی ہوں۔ وہ تینوں خوف سے کانپتے لرزتے بیٹھے رہے۔ اس دہشتناک رات کی صبح بڑی روشن تھی، آسمان صاف تھا۔ ناشتہ کرتے وقت نعمان اپنے ابو کا مذاق اڑاتا رہا، مگر کاشف کا چہرہ ابھی تک سرد تھا۔ سائقہ اس کوشش میں تھی کہ کسی طرح کاشف کا خوف ختم ہو جائے۔
نعمان ناشتے کے بعد کارخانے کے لیے تیار ہو کر جانے لگا تو ہنس کر کہتا ہے، ابو اگر میرے پیچھے آپ کی خواہش پوری ہو جائے تو میرا انتظار کرنا۔ ذائقہ نے اپنے بیٹی کی پیشانی کو چوم کر خدا حافظ کہا اور اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ دستک ہوئی دروازے پر۔ کاشف نے اٹھ کر گیٹ کھولا۔ ایک اجنبی کھڑا تھا۔ جی فرمائیے، کاشف نے پوچھا تو وہ بولا، میں کارخانے کی طرف سے آیا ہوں جس میں آپ کا بیٹا کام کرتا ہے، کیا ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، یہ کہہ کر کاشف اسے ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ بیٹھنے کے بعد وہ بولا، مجھے کارخانے کی انتظامیہ کی طرف سے حکم ملا تھا کہ آپ سے ملوں۔ ذائقہ گھبرا کر بولی، نعمان تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے افسوس ہے کہ… اجنبی اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا تو کاشف بول اٹھا، کیا نعمان کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے؟ ہاں، وہ شدید زخمی ہو گیا تھا مگر اب اسے کوئی تکلیف نہیں۔ اے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ وہ کس اسپتال میں ہے، جلدی سے بتائیے۔ آپ کو ہسپتال جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ ہم ہسپتال کیوں نہیں جا سکتے؟ وہ کیونکہ… کیا مطلب؟ ذائقہ نے بھوکلاتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ مشین میں پھنس کر بری طرح کچلا گیا ہے۔ نہیں، کاشف اور ذائقہ چلانے لگے، کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ آپ لوگ صبر کریں، خدا کو یہی منظور تھا۔ مجھے آپ کے دکھ کا اندازہ ہے، وہ آپ کا اکلوتا بیٹا تھا، بڑھاپے کا سہارا تھا۔ مجھے کارخانے کے مالکوں نے بھیجا ہے، انہیں بھی اس حادثے کا افسوس ہے، وہ بھی آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ حادثہ مکمل طور پر نعمان کی غلطی کی وجہ سے پیش آیا۔ اس کے باوجود کارخانے کے مالکان نے اس کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ رقم کیش آپ کو بھیجی ہے۔ کاشف کا چہرہ خوف سے بالکل زرد ہو چکا تھا۔ اس نے بڑی ہمت سے پوچھا، کتنی رقم؟ 1,00,000 روپے کا چیک۔ کیا؟ ذائقہ کی چیخ سے بے خبر کاشف نے اندھوں کی طرح اپنے آگے ہاتھ بڑھائے اور بے ہوش ہو گیا۔ نعمان کی لاش کب آئی، اسے کب دفن کیا گیا، انہیں کچھ نہیں پتا چلا۔ انہیں تو نعمان کا منہ بھی کسی نے نہ دیکھنے دیا۔ یہ سب کچھ اچانک ہو گیا تھا۔ میاں بیوی کے دماغ چکرا گئے تھے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جیسے وقت گزرتا گیا ویسے انہیں یقین ہوتا چلا گیا کہ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا، بلکہ ساری کارستانی بندر کے پنجے کی ہے۔ اب وہ دونوں خاموشی سے رہنے لگے۔ ایک رات کاشف کی آنکھ بھی لگی کہ وہ ذائقہ کی چیخ سن کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ پنجہ، بندر کا پنجہ کہاں ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کاشف نے پوچھا۔ مجھے 2 چاہیے۔ تم نے اسے جلا تو نہیں دیا کہیں؟ نہیں، وہ میری میز کے ڈراز میں پڑا ہے۔ لیکن ہوا کیا ہے یہ تو بتاؤ۔ ذائقہ پاگلوں کی طرح قہقہے لگانے لگی۔ میں بھی کتنی بے وقوف ہوں، بھول گئی تھی کہ تم نعمان کے باپ ہو نا۔ تمہیں یہ خیال کیوں نہیں سوجا؟ مگر میں تو ماں ہوں، یہ خیال میرے ہی دل میں آنا چاہیے تھا، میں اس کی ماں ہوں نا۔ کیسا خیال؟ کون سا خیال؟ ابھی تم اپنی 2 خواہشیں پوری کر سکتے ہو نا۔ کیا مطلب؟ کاشف اس کا خیال جان کر لرز گیا۔ ابھی پنجہ اٹھاؤ اور اسے ہاتھ میں لے کر یہ خواہش ظاہر کرو کہ ہمارا بیٹا زندہ ہو جائے۔ کاشف یہ سن کر زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ وہ بڑی آہستگی سے بولا، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ وقت ضائع مت کرو، جلدی کرو۔ میرا بیٹا، میرا بیٹا، جاؤ جا کر سو جاؤ، تم اس وقت ہوش میں نہیں ہو۔ تم جلدی کرو، میں کچھ نہیں سنوں گی۔ ہمارا بیٹا زندہ ہو سکتا ہے، اگر ایک خواہش پوری ہو سکتی ہے تو دوسری کیوں نہیں؟
وہ صرف ایک حادثہ تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ نہیں، تمہیں تمہاری دوسری خواہش میں یہ پوری نہیں کرنے دے سکتا۔ ہمارا بیٹا زندہ ہو سکتا ہے۔ وہ اسے میز کی طرف دھکیلنے لگی۔ اسے مرے ہوئے 10 دن ہو چکے ہیں، ہم اسے پہچان بھی نہیں سکیں گے۔ تمہیں یاد ہے کہ لوگوں نے آخری بار ہمیں اس کا چہرہ تک نہ دیکھنے دیا۔ وہ مشین میں کچلا گیا ہے۔ اس کا چہرہ، اس کے اعضاء ٹوٹ گئے تھے، بری طرح مسخ ہو چکا تھا وہ۔ تم اسے اس حالت میں دیکھ کر خوف سے مر جاؤ گی۔ نہیں، کوئی ماں اپنے بیٹے سے نہیں ڈر سکتی۔ کیسی بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو؟ اسے واپس بلاؤ، بندر کا پنجہ اسے واپس لا سکتا ہے۔ کاشف مجبور ہو گیا۔ وہ میز کے پاس آیا اور ڈراز کھول کر پنجہ نکالا۔ پنجے کو چھوتے ہی اس سے یوں لگا جیسے سردی کی ایک تیز لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی ہو۔ اندھیرے میں وہ کمرے سے باہر نکلنے لگا تو دروازے سے ٹکرا گیا۔ خوف اور دہشت سے اس کے جسم سے ٹھنڈے پسینے بہنے لگے۔ جب وہ صاعقہ کے پاس پہنچا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ سرد ہو چکا تھا۔ بولو، اپنی خواہش ظاہر کرو، وہ چلائی۔ وہ خاموش رہا۔ جلدی کرو، وہ پھر چلائی۔ اس نے بندر کا پنجہ ہاتھ میں پکڑا اور نہ چاہتے ہوئے بولا، میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہو جائے۔ بندر کا پنجہ اس کے ہاتھ میں رینگنے لگا اور پھر فرش پر جا پڑا۔ کاشف کرسی پر یوں گرا جیسے کسی نے اس کی جان نکال لی ہو۔ صاعقہ آہستہ آہستہ کھڑکی کی طرف بڑھی اور اسے کھول کر باہر دیکھنے لگی۔ اسے اپنے بیٹے کا انتظار تھا۔ لالٹین کا شعلہ بجھنے سے پہلے آخری بار پھڑپھڑایا اور کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔ تیل ختم ہو چکا تھا۔ صاعقہ اپنے شوہر کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ دونوں خاموش تھے۔ آنے والے لمحات کی دہشت ان پر اب طاری ہونے لگی تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز ان دونوں کے ذہنوں پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ اچانک کاشف نے دیا سلائی جلائی اور دوسرے کمرے سے موم بتی لینے کے لیے چلا۔ ابھی دروازے کے پاس ہی پہنچا تھا کہ اس نے حویلی کے دروازے پر بڑے زور سے دستک سنی۔ وہ یوں لرزا کہ دیا سلائی اس کے ہاتھ سے جا گری اور تاریک ہو گئی۔ وہ بے حس اور حرکت کھڑا رہا۔ دستک پھر سنائی دی، پھر تیسری بار۔ یہ کیسی آواز ہے؟ صاعقہ نے چلا کر کہا، ہوا کی ہے۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ نعمان کے ہاتھ کی دستک ہے۔ وہ اسی طرح دستک دیا کرتا تھا، میں اس کے انداز کو نہیں بھول سکتی۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بھاگی، لیکن اس سے پہلے کاشف دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ بجھتی ہوئی دیا سلائی کی مدھم روشنی میں دروازے کے سوراخ سے باہر ایک ایسا چہرہ دکھ چکا تھا جو لرزا دینے والا تھا۔ مسلا ہوا، کچلا ہوا، روندا ہوا چہرہ جس نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اس نے اپنی بیوی کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ کیا کر رہے ہو؟ دروازہ کھولنے دو، میرا بیٹا آ گیا ہے، میرا نعمان آ گیا ہے۔ وہ خود کو چھڑانے کے لیے کاشف کو پیچھے کی طرف دھکیل رہی تھی۔ مجھے چھوڑ دو، اسے باہر ٹھنڈ لگ رہی ہوگی، خدا کے لیے دروازہ کھول دو۔ کاشف کی آواز خوف سے کپ کپا رہی تھی۔ تم اپنے بیٹے سے ڈر رہے ہو؟ کیسے باپ ہو؟ نعمان، میرے بیٹے، میں آ رہی ہوں دروازہ کھولنے۔ دروازے پر دستک بار بار ہو رہی تھی۔ کمرہ تاریک تھا۔ صاعقہ نے آخر خود کو چھڑا ہی لیا۔ وہ دروازے کی طرف بھاگی۔
کاشف بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ دروازے پر اندر سے تالا لگا ہوا تھا۔ کہاں ہے اس کی چابی؟ کھول دو۔ سائقہ کی بات سن کر کاشف دوسرے کمرے کی طرف بھاگا۔ اسے ٹھوکروں کی بھی پرواہ نہ تھی جو اسے لگ رہی تھیں۔ وہ بندر کا پنجہ ڈھونڈنے لگا۔ اسی دوران سائقہ نے ایک اینٹ اٹھا کر تالے پر برسانی شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ چیخ چیخ کر آوازیں دے رہی تھی۔ آخر اسے بندر کا پنجہ مل ہی گیا۔ سائقہ بھی تالا توڑ چکی تھی۔ وہ دروازہ کھولنے ہی والی تھی کہ کاشف نے پنجے کو بائیں ہاتھ میں پکڑ کر اپنی تیسری اور آخری خواہش کا اظہار کر دیا۔ دروازے پر ہونے والی مسلسل دستک کی آواز فوراً ہی بند ہو گئی۔ اتنے میں سائقہ نے کنڈی کھول لی۔ کاشف دروازے کی طرف دوڑا تاکہ اسے پیچھے جانے سے روکے۔ جب وہ وہاں پہنچا تو سائقہ دروازہ کھول کر باہر جھانک رہی تھی۔ کاشف نے باہر دیکھا تو قریبی گھر سے نکلنے والی ہلکی سی روشنی میں ایک ویران اور سنسان گلی میں ایک سایہ نظروں سے اوجھل ہو رہا تھا۔ کاشف کی تیسری خواہش پوری ہو چکی تھی۔ سائقہ کے دیکھنے سے پہلے ہی نعمان اپنے مسلے کچلے جسم کو لیے واپس قبر کے اندھیرے میں اترنے کے لیے جا چکا تھا۔ سو لسنرز، آپ کو میری یہ اسٹوری کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیں، اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اپنی ایک اور نیو اسٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔